अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोहब्बत, वो उसके बालों में हाथ फेरती हिचकियां भरने लगी। उसे जैसे ही मालूम पड़ा था मोहब्बत के साथ पेश आने वाले हादसे का, वो उसी वक्त वहां से निकलती तौकीर के साथ ऑफिस पहुंची। तभी वहां मालूम हुआ कि बॉस उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। सारी सूरत हाल का मालूम हुआ कि कैसे बॉस उसके साथ थे और निकलते ही उस हॉस्पिटल के लिए लेकर चले गए। नैना ने रब के कितने शुक्राने अदा किए और तौकीर के साथ वो बॉस के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचे। कॉरिडोर में ही सबील आफाक किसी से कॉल पर मसरूफ उन्हें मिल गया था। वो उसे डिस्टर्ब किए बगैर वहां से गुजरती नर्स से मोहब्बत का पूछने लगी तो उसने सामने ही वार्ड की तरफ इशारा कर दिया। नैना रोती हुई उसकी तरफ लपकी। डोर बंद था, पर विंडो से वो सामने बेड पर लेटी ऑक्सीजन मास्क लगाए उसके वसीले सांस लेती हुई सोई हुई मोहब्बत को देखने लगी। वो वहीं रोती रही। तौकीर से संभालना मुश्किल हो गया। सबील जब दूसरी तरफ कॉल से फारिग होकर उनके पास आया तब नैना उसकी जानिब लपकी और रोते हुए मोहब्बत के बारे में दरियाफ्त किया। उसने कहा था, घबराने की ज़रूरत नहीं, वो ठीक है, चंद मिनट में डॉक्टर्स मिलने की इजाज़त दे देंगे। उसने रोते हुए खुदा के बाद उसका शुक्रिया अदा किया, जो शायद ना होता तो आज वो सांसें लेती मोहब्बत उनके बीच ना होती। कितना खौफनाक था सोचना, उसे फोबिया था, और अगर आज सबील उसके साथ ना होता या वो गुस्से या जिद में सबील के पहले लिफ्ट में दाखिल हो जाती, कितना अजियतनाक था ये सब तसव्वुर भी करना। वो झुरझुरी ले उठी। आगे सोचने से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और तौबा कर ली थी। रब की रहमत थी ख़ास उस पर कि लोगों के बेतहाशा बुरा चाहने के बावजूद भी वो बिल्कुल सलामत उनके पास मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस के ख़त्म होते ही बहुत से लोग वहाँ मोहब्बत की अयादत के लिए आए थे, पर वो अभी ज़ेरे इलाज थी, इसीलिए कोई मिल ना सका। अलबत्ता बुके, गेट वेल सून कार्ड्स उसके हवाले कर गए थे। उन्हें फिर पार्टी में जाने के लिए तैयारियां भी करनी थी। तकरीबन 3 घंटों के बाद डॉक्टर्स के एक बार फिर चेकअप के वो बाहर निकले। उसे होश आया तब शाम के 4 बज रहे थे। डॉक्टर डोर खोलकर बाहर निकले तब बाहर खड़े सबील आफाक और बेंच पर बैठी नैना, पास ही खड़े तौकीर भी लपक कर डॉक्टर के पास आए। अब कैसी तबीयत है मेरी मिसेस की? वो ठीक तो है ना? क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? उसने बेचैनी से पास आकर डॉक्टर से पूछा। वो नरमी से मुस्कुराए। घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर आफाक, आपकी मिसेस बिल्कुल ठीक है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। अब वो बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ा ख्याल रखिएगा उनका, कुछ रेस्ट दीजिएगा। सबील के कंधे पर हाथ रखकर थपकते हुए वो बोले, वेल डन मिस्टर आफाक, बहुत अच्छा काम किया आपने उन्हें मसनूई सांसें देकर। उन्हें एक नई जिंदगी दी है, वरना ऐसे केसेस में इतनी देर बहुत मुश्किल से बच पाते हैं पेशेंट्स। वो मजीद बोले। सबील ने दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसकी ज़िंदगी उसे लौटा दी थी। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो शायद ही सबील आफाक भी रहता। ओके, अब आप मिल सकते हैं उनसे, वो ये कहकर बेस्ट ऑफ लक कहते चले गए। सबील ने मुड़कर जब कदम उठाए तो नैना उससे पहले ही अंदर जा चुकी थी और अब उसके पास बैठी रो रही थी। ठीक हूँ मैं मेरी जान, बस करो, वो नकाहा ज़दा लहजे में बोली। खाक ठीक हो, हालत देखी है अपनी, कुछ घंटों में ऐसी हो गई हो जर्दे जैसी। वो हिचकियां भरते हुए बोली। क्या कर रही हो अहमक लड़की, वो पहले ही बीमार है और तुम उसके पास रोने बैठ गई हो। उसके पीछे आते तौकीर ने उसे झिड़का। नैना सू सू करती मुंह बसूर कर रह गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नैनू यार, रोना तो बंद करो, देखो अगर मज़ीद रोई तो मैं फिर से बीमार हो जाऊंगी। उसे चुप होते ना देखकर मोहब्बत ने कमज़ोर लहजे में धमकी दी। तुम क्यों बीमार होगी? अभी अपने भाई को हुक्म दो, इस अहमक नैना की नैनों को फोड़ दूंगा। तौकीर ने मोहब्बत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो हंस पड़ी। नैना ने सख्त घूरी डाली उस पर। तुम दो दोस्तों के बीच क्यों टांग घुसा रहे हो? न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। उसने अबरू उचकाकर तंज किया। जान पहचान क्यों नहीं? उसने तीखे चतुनों से घूरा। मोहब्बत का जीजा हूँ, उसका भाई, उसकी दोस्त का मनकू, जीवन साथी, हमसफ़र, बुराई से बचाने वाला, हमेशा साथ रहने वाला, दुख तकलीफ में ढाल बनने वाला। उसने जानबूझकर लंबी चौड़ी तकरीर की। नैना ने समझते मुतासिर कुन नज़रों से उसे देखा। जबकि बेड पर बैठी उसकी बात सुनती मुस्कुराती मोहब्बत ने जब उसके आखिरी फिक्रे सुने, उसकी मुस्कुराहट गुम हो गई। अलबत्ता नज़रों में छपाक से सबील आफाक का लंबा चौड़ा सरापा लहराया। बेसाख्ता ही निगाहें दरवाजे की तरफ उठी जहाँ कोई भी नहीं था। क्या वो नहीं है? उसने सोचा और नज़रें फेर ली। किसे ढूंढ रही हो? नैना ने उसकी मतलाशी नज़रों को देखते इस्तफसार किया। किसी को नहीं, बस ऐसे ही, उसने गड़बड़ाकर जवाब दिया।
اچھا اب تم دونوں لڑ مت جانا۔ بات گھمانے کے لیے اس نے فوراً بات کا رخ ان کی طرف کیا۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ ہم کیوں لڑنے لگے؟ بس میں تو کل ہی توقیر کے ساتھ ایسی لفٹ میں جاؤں گی جہاں خطرہ ہو، وہ شرارت سے کہتی کھلکھلا اٹھی۔ توقیر تو صرف اس پاگل لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ محبت کا دل دھڑک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لفٹ کا وہ پل پل لہرایا۔ اس کے وجود میں ٹھنڈی لہریں اٹھنے لگی۔ اللہ نہ کرے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ زرد رنگت میں جانے کہاں سے سرخی دوڑ آئی تھی، وہ سٹپٹا گئی اپنے دہکتے رخساروں کا احساس کر کے۔ واقعی اللہ نہ کرے کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو، یہ تو رب کی رحمت تھی۔ محبت کے ساتھ سبیل آفاق کا سایہ تھا جس نے تمہیں موت کے منہ سے بچا لیا۔ واقعی وہ ایک اچھا بہترین انسان ہے، ورنہ کون اس دور میں اپنی جان دے کر دوسروں کی جان بچاتا ہے؟ سچے انسان کا اندازہ ہی دکھ میں لگایا جاتا ہے۔ خوشی میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، اصل بات تو دکھ کی ہے جہاں کوئی ہی اپنا رہتا ہے، اور جو ساتھ ہوتا ہے وہی آپ کے لیے رب کی نعمت کہلاتا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں میری پیاری مضبوط بہن کہ اللہ نے تمہیں سبیل آفاق کی صورت میں ایک مضبوط چٹان جیسی نعمت سہارے سے نوازا ہے جو تمہارے لیے موت سے بھی لڑ سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ عشق کرتا ہے تم سے۔ ایک بھائی کی حیثیت سے کہوں گا کہ رب کی رحمت کو ٹھکرایا نہیں جاتا، اور جو ٹھکراتے ہیں انہیں خوشیاں بھی نہیں ملتی۔ اگر تم خوشحال پرسکون زندگی چاہتی ہو، اگر تم چاہتی ہو کوئی ایسی ڈھال، ایسی چٹان ہو جس کے پیچھے چھپ کر تم ہر سیاہ طوفان سے بچ جاؤ، تو میں تمہیں کہوں گا سبیل آفاق کا ہاتھ کبھی مت چھوڑنا۔ میری بہن وہی ہے وہ جس کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور تمہارے لیے اسے۔ وہ پاس آ کر بیٹھا، محبت کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہنے لگا۔ نینا کی آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت اتر آئی تھی توقیر کے لیے۔ وہ اتنا اچھا بولتا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسے غرور ہونے لگا خود پر کہ وہ اس کا ہے، جبکہ محبت لب بھیجے جھکی پلکوں سے خاموش بیڈ پر بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ وہ آہستہ سے اپنے لب کو چلنے لگی۔ توقیر نے اس کی خاموشی کو دیکھتے آہستہ سے نینا کو اشارہ کیا باہر چلنے کا۔ اس نے الٹا غصے میں کیوں کا اشارہ دیا؟ ابھی تو اسے بہت کچھ جاننا تھا۔ تب اس نے باہر انتظار میں کھڑے سبیل کی جانب اشارہ دیا تو وہ سٹپٹا گئی۔ ہائی جسے سب سے پہلے ملنا چاہیے تھا، میں احمق اسے ہی پیچھے چھوڑ کر اندر بھاگ آئی۔ اس نے دل میں سوچا اور محبت کو خود میں گم پا کر آہستہ سے توقیر کو آنکھ دباتی شرارت سے باہر جانے لگی۔ محبت کے پاس ڈھیر سارے بکے جمع تھے جن میں توقیر کا بھی تھا، البتہ جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی ان میں کہیں نہیں تھا۔ وہ سرسری نظر خاموشی سے جاتے نینا اور توقیر پر ڈال کر ایک نظر ان کے بکے پر ڈال آنکھیں تھک کر موند گئی۔ اگر امی، مہنور، مان بھائی کو اس کی حالت کا معلوم ہوتا تو دوسری ہی فلائٹ سے وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچتے۔ اس نے سوچا اور دھیرے سے مسکرائی۔ اپنے بہت قیمتی ہیرا ہوتے ہیں جو ہوتے تو قیمتی ہیں، پر ان کی قیمت کوئی آج تک ادا نہیں کر پایا۔ وہ ہر دل عزیز، اپنے خون کے رشتے۔ اسے نہایت ہی دکھ ہوا، رونا آیا اپنی ماں سے اپنے مس بہیو کو یاد کرتے۔ وہ آج اگر زندہ نہ رہتی تو کیا ایسے ہی دکھ اور تکلیف میں اپنوں کو چھوڑ کر مزید اذیت دے کر چلی جاتی؟ ایک بار اپنی ماں، بہن، بھائی سے بھی نہ ملتی؟ واقعی موت کا کوئی بھروسہ نہ کرے، وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی دھوکہ دے کر ہڑپ سکتی ہے، قبر کی گہرے اندھیرے میں۔ شوہر کے بعد داماد اور اپنی بیٹی کے جانے کا کیا اس کی ماں برداشت کر سکتی تھی؟ وہ آنکھیں موندے پڑی تھی اور گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہتا کانوں اور بالوں پر جذب ہو رہا تھا۔ یہ دنیا اپنوں کے بنا ویران ہے۔ آج وہ جب اپنوں سے دور ہوتے خود کو محسوس کر رہی تھی، اسے کتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ وہ خود ہوتی اور کسی اپنے کو خود سے دور ہوتے پاتی تب اس کا کیا ہوتا؟ وہ اپنی ماں کو کتنی تکلیف دے رہی تھی۔ اگر وہ اس کے پاپا کی طرح ان سے دور ہو گئی تو اس کے دیے ہوئے دردوں سے وہ بھی اسے چھوڑ جاتی تو کیا محبت کبھی خود کو معاف کر پاتی؟ کیا ابھی کر پا رہی ہے جب وہ صرف اپنے باپ، اپنے سابقہ منکوہ کی موت سے خود کو ابھی تک معاف نہیں کر پا رہی؟ وہ کیا دنیا بھی اسے نہیں معاف کر رہی؟ اگر اس کی ماں کو یا کسی کو بھی اس کی وجہ سے موت ملی تو دنیا تو اسے نوچ کر کھا جائے گی۔ کتنی مشکل زندگی تھی اس کی، اور توقیر اسے آسان کہہ کر چلا گیا تھا۔ کیا آسان تھی اس کی نظر میں اس کی زندگی؟ وہ روتی اندر سے اٹھتے درد پر بری طرح اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ بے حس ہو چکی تھی، اتنی کہ اسے اپنے وجود کا درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بے قرار و بے چین ہوتے اپنا بھاری مگر تھکا تھکا سا قدم روم میں رکھا
اور بے آواز دروازہ بند کر دیا۔ باہر نینا اور توقیر بیٹھے تھے جنہوں نے خود اسے اندر بھیجا تھا۔ حالانکہ توقیر تو نینا کی جلد بازی پر پہلے ہی سر پیٹ چکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سر آپ رکے، میں اس احمق کو بلا کر لاتا ہوں، پر آفاق نے اسے منع کر دیا اور اسے بھی اندر بھیجا کہ مل آؤ، میں بعد میں مل لوں گا اس سے، تاکہ اس کا بھلے انہیں دیکھ کر موڈ اچھا رہے، ایسا نہ ہو آفاق کو سامنے دیکھتے اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے۔ آخر بھائی غصہ بھی تو اس کی طبیعت کا خلاصہ تھا۔ اس نے بیڈ کی طرف اپنی اضطراب میں ڈوبی ڈارک براؤن لہو ہوتی آنکھیں اٹھائی۔ وہ ٹھٹک گیا کیونکہ سامنے پڑا وجود نہ صرف رو رہا تھا بلکہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے بری طرح سے اپنے لب کچلتے جانے کس درد کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف لپکا اور ایک جست میں فاصلہ مٹاتے اس نے محبت کے دونوں ہاتھوں کو تھاما جن میں تازہ انجیکشن لگنے اور اب اس کی صورتحال سے خون کی بوندیں نکل پڑی تھیں۔ محبت، سبیل نے غصے سے سرزنش کی، پر وہ شاید سن نہیں رہی تھی، بس روئی جا رہی تھی۔ سبیل نے تڑپ کر انگلیوں پر اس کے آنسو سمیٹے، پر وہ رک کہاں رہے تھے جو سمیٹ لیے جاتے۔ شش، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں کو تھام کر محبت سے اس کی پیشانی سہلائی۔ درد ہو رہا ہے کہیں؟ اچھا نہیں لگ رہا یہاں؟ کچھ تو کہو محبت۔ اس نے بے بسی سے اس کے کندھوں کو تھام کر تھوڑا سا ہلایا، پر وہ سانسیں بھی روک گئی۔ اس کے برعکس اس کی تپتی پیشانی کو چھو کر دہکتے بھڑکتے آگ کی مانند جلتے سینے میں جیسے کسی نے برف کی وہ مسرور سا مسکرایا کہ اس کی محبت ٹھیک سلامت ہے اس کے سامنے، بلکہ اب ضد کر کے پڑی ہے۔ اس کے لمس میں اتنی طاقت تو تھی کہ وہ ساکت پتھر کی ہو گئی۔ اس کا بے آواز بے حرکت تڑپنا رونا سب رک گیا اور وہ بند آنکھوں سے خاموش سانسیں روکے پڑی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اب قریب ہے۔ اس کی سانسیں جو اس کے وجود نس نس قلب قلب میں پھیل چکی تھی ایک بار پھر اسے مہکانے لگی۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ، کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ رومال نکال کر اس کے لبوں پر سے خون کو صاف کرتا ایک افسوس اور دکھ بھری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر چاہت سے پوچھنے لگا۔ محبت ایسی بن گئی جیسے گہری نیند میں ہو یا بے ہوشی میں۔ اس نے کوئی حس و حرکت نہیں کی، البتہ اس کی معمول سے ہٹتی سانسیں، بڑھتی دھڑکنیں سبیل کے لیے اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر چکی ہے، پر وہ اسے جواب نہیں دے رہی تھی، خاموشی سے پڑی تھی۔ ہاں، وہ کیسے بھول گیا کہ ایک نکچڑی ضدی غسیلی اس کی محبوبہ تھی۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ فرصت سے اس کے چہرے کے نقوش دیکھتے وہ کھڑا ہونے کے بجائے اس کے پاس ہی چیئر کھسکا کر قریب بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کی پشت سے نکلتے خون کو صاف کرتے وہ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر گال سہلانے لگا۔ وہ پور پور لرز گئی، اب تو پوری طرح پلکیں بھی لرز رہی تھیں، پر وہ کیسے دیکھے اس کی طرف؟ اگر وہ آنکھیں کھولتی ہے تو کیسے مقابلہ کرے گی ان بولتی کھوجتی روح میں اترتی آنکھوں کا؟ ان ڈارک براؤن آنکھوں کا مقابلہ کرنا اس کی بس میں کہاں تھا؟ پہلے کافی مشکل اس کے لیے بنا چکا تھا۔ کیا ضروری تھا اس کا یہاں آنا؟ اچھا ہوتا کہ وہ اسے ہاسپٹل پھینک کر چلا جاتا، پر نہیں، اس کے تڑپتے انداز سے تو لگ رہا تھا کہ اس نے ایک پل بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ مان اسے احساس ہوا وہ خاموش ہے۔ اس کی نظروں کی تپش برداشت کرنا واقعی ہمت کی بات تھی، اور وہ بے بسی سے خود کو داد دے رہی تھی۔ اتنا ستم کرتی ہو خود پر، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ برائی امانت پر ایسے ظلم؟ دفعتاً اس نے سرگوشی سے مدھم آواز میں کہا اور اس کے لبوں سے خون کی بوندیں صاف کی۔ کیا ان پر میری وجہ سے ستم ڈھا رہی ہو؟ وہ جھک کر اس کے کان سے بال ہٹاتے ہوئے بولا۔ محبت کے چہرے پر غصے کی لالی بھی دوڑ گئی جس پر سبیل نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی، پر فوراً سے چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ سبیل کے تاثرات بھی پریشانی میں بدل گئے۔ وہ بے چینی سے چیئر سے اٹھ کر پھر اس کے بیڈ پر بیٹھا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتے اس نے اب اس کا ضبط آزمانے کی ایک کوشش کی۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اسے کیوں نہیں دیکھ رہی؟ ایک مضطرب سوچ نے اسے بے بس کر دیا۔ کیا ہوا؟ میرا ٹچ کرنا ناگوار گزر رہا تھا، پر میں نے تو صبح برش کیا تھا یار۔ میں چرس بھی نہیں پیتا، نہ ہی حرام، نہ سگریٹ۔ کبھی کبھار دل کرتا ہے، پر اب تمہاری رائے جان کر اس سے بھی توبہ کر لی۔ اچھی خاصی سانسوں کی اسمیل ہے، وجود کو مہکانے والا میرا لمس ہے، اندازہ تو تمہیں ہوگا۔ اس نے بے باکی سے کام لیا اور اسے بھرپور غصہ دلایا اپنے الفاظ سے۔ محبت کے چہرے پر غضب کا غصہ تھا، پر اب بھی آنکھیں موندے پڑی تھی۔ اگر اس کی حالت ایسی نہ ہوتی تو وہ اس ڈھٹائی پر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ اس کی شاہانہ زندگی میں پہلا وجود تھا جو اس قدر انگلی پر نچا رہا تھا، ورنہ وہ مغرور سا شہزادہ کہاں کس کو منہ لگاتا تھا؟
اسے تو یاد نہیں تھا آج سے پہلے کسی نے اس کی ایک پکار پر نظریں چرائیں ہوں۔ وہ نخرے دکھانے والے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ اسے یاد تھا آج تک اسے کسی نے بھی ایسے نخرے نہیں دکھائے۔ یہ واحد ہستی تھی جو اس کی طبیعت پر ناگوار گزرتے نخرے بھی دکھا رہی تھی اور اس شہزادوں سی آن بان رکھنے والے جاگیردار کے چراغ کو مسلسل دھتکار رہی تھی۔ پر اس میں محبت کا قصور نہیں تھا۔ تو خود ہی تو اس کے نخرے جوتے پر رکھنے کی بجائے اپنی آنکھوں پر اپنے دل میں رکھ رہا تھا۔ اس کی دھتکارنے نفرت جتانے کے بعد بھی تو اپنے دل کی سلطنت کی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ محبت کا اس میں کہیں قصور نہیں تھا۔ وہ تو لوگوں کی ماری ہزاروں میں تقسیم ٹکڑوں میں بٹی ہوئی مورتی تھی جسے پتھروں سے توڑا گیا تھا۔ وہ خود ہی تو اس کے پیچھے آیا تھا اس پتھر کے ٹکڑوں میں جان ڈالنے، ان کانچ کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر مورتی تراشنا چاہتا تھا۔ اس میں احساس و جذبات، خواہش اور شریر خواب اس کے نینوں میں سجانا چاہتا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ تم صرف خوشیوں کے لیے بنی ہو۔ یہ سر درد ہوا کا جھونکا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارسلان سہیل نہیں تو کیا ہوا، سبیل آفاق تو ہے نا، تمہیں محبت کے آپ گینے کی طرح رکھنے، شہزادی سمجھ کر چاہنے والا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بار پھر ہم اس لفٹ میں جائیں اور بغیر ڈسٹربنگ کے ساری سانسیں ایک دوسرے کو؟ شٹ اپ! وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ محبت کی ضبط کی تنابیں ٹوٹی۔ وہ غصے سے اس کی بات کاٹ کر چلائی۔ سبیل نے چونک کر ان کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ اگلے ہی پل ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو کو جکڑتے اس نے اپنی سمت کھینچا۔ آہ کے ساتھ محبت اس افتاد پر لہراتی ہوئی سیدھا اسے ٹکرائی۔ سبیل! اس کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ وہ کتنا بے سکون تھا اس کا اندازہ شاید محبت نہ لگا پائے، پر اب وہ کتنے سکون میں ہے اسے ہوش میں دیکھ کر۔ اس کا اندازہ سبیل اور اس کے رب کو ضرور تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید تمہارا سبیل قاتلوں کی راہ پر چل پڑتا اور ایک ایک کو پکڑ کر ٹکڑے کر دیتا۔ اس کی جذبات سے بھرپور آواز میں ایک جنون تھا۔ محبت کانپ کر رہ گئی اس کے انداز پر، تاکہ پھر تمہیں برباد کرنے والی میری منحوسیت کہلائے۔ اس نے بھررائی آواز میں شکوہ کیا۔ کیسی منحوسیت محبت؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ اس نے بے بسی سے اس کی پانیوں سے بھری جھکی آنکھوں کو دیکھا۔ وہی میری ذات جو آج تک سب کو اذیت دینے کا باعث بنی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ سبیل نے آہستہ سے اس کا سر سینے سے لگایا۔ کیسی اذیت دی ہے تم نے؟ اس نے تکلیف سے پوچھا۔ سب کو دی ہے۔ محبت کی ہچکیاں بننے لگی۔ پھر بھی اس نے اصرار کیا۔ سب کو دیتی ہوں، پاپا کو، روحو کو، امی کو، آپی کو، مان بھائی کو، آرس کی فیملی، اس کی روح کو، زارون کی فیملی کو، سب کو دیتی ہوں۔ آپ کو بھی تو دیتی ہوں نا؟ اس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اٹکتے ہوئے اسے سرگوشی میں بتایا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم سب کو تکلیف دیتی ہو؟ مجھے تو نہیں دیتی، انکل کو بھی نہیں دیتی۔ امی تمہاری خوشی میں خوش ہیں، مہنور ارشمان بھی تمہاری خوشی چاہتے ہیں، تم اذیت انہیں نہیں دیتی۔ یہ بس لوگوں کی سوچ ہے جو تمہارے دماغ میں بیٹھ گئی ہے۔ خوشی اور غم دینے والی وہ واحد ذات ہے، میری شہزادی۔ اس کے علاوہ کسی کو طاقت نہیں کہ کسی کو خوشی یا غم دے۔ وہ چاہتا ہے تبھی سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اور جو ہوگا اس میں اس کی رضا تھی، ایک آزمائش تھی تمہارے لیے۔ کسی کے دکھ کسی کے جانے کے بہانے ہوتے ہیں تو کوئی دکھ اپنوں کو قریب لانے کے لیے، کوئی آزمائش ہوتی ہے تو کوئی رحمت۔ دکھ کی بھی ہزار وجوہات ہیں۔ اس دکھ میں ہی ہمارا بھلا ہوتا ہے، ورنہ خوشیاں تو دین و ایمان لوٹ لیتی ہیں۔ ذرا سی فرصت نہیں چھوڑتی ہم اپنے رب کو یاد کر لیں۔ زندگی کا اہم حصہ ہمارے لیے نیک راہ پر چلانے والا دکھ ہی تو ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کی ذات کو یاد رکھتے ہیں۔ ہر وقت ہر دم ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے کہ دینے والا وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں وہ سوکھے پتے کو اڑا سکے۔ اس کے بالوں کو سہلاتے وہ کہہ رہا تھا اور وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ تو کیا زارون آیا تھا پاپا کو لینے؟ اس نے ہچکی بھرتے کہا۔ سبیل اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ لینے نہیں آیا، بلکہ ان کی زندگی کی ڈور ہی اتنی تھی جتنا وہ کھینچتے آ رہے تھے۔ ہر باب کے اختتام کی وجہ ہوتی ہے، ان کی زندگی کے باب کا اختتام کا بہانہ وہی تھا۔ پر مجھے پاپا کی یاد آتی ہے، مجھے آرس کے ہجر سے ڈر لگتا ہے، وہ کہہ کر خوف زدہ ہرنے کی مانند رونے لگی جیسے آرس کی روح اسے بھی نوچ لے گی۔ سبیل نے افسوس اور دکھ سے اسے دیکھا۔ کیسی کیسی سوچیں پال کر بیٹھی تھی جن کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
تمہیں میرے ہجر سے ڈر نہیں لگتا؟ اس مرحوم کے ہجر سے ڈر لگتا ہے جو بیچارہ اپنی حوروں کے ساتھ عشق فرما رہا ہوگا۔ اس نے اچانک اپنا انداز بدلا۔ روتی ہوئی محبت اس کی بات سمجھ کر یکدم بوکھلا گئی۔ ارے ارے جناب! اسے دور بھاگتے ہوئے دیکھ کر سبیل نے ہنستے ہوئے گھیرا تنگ کر دیا۔ یہیں پڑی رہو، میرا علاج یہی ہے۔ تمہارا تو ہو گیا، تمہیں احساس ہے میں بھی تمہارے ساتھ تھا، میرا علاج تو کرنے دو۔ چھوڑو، وہ کسمسائی پر وہ کہاں تیار تھا، اور محبت غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما تھا، میری روح بہت خطرناک ہے، ایک بار چمٹ گئی نا پھر تو محبت بی بی تم۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب یکدم اس نے اس کے ہاتھ پر جھکتے دانت گاڑ دیے تھے۔ اف کیا لمس ہے تمہارا! وہ کرہانے کے بجائے آہ کرتا ایک الگ ٹون میں بولتے اس کے چھکے چھڑا گیا۔ بدتمیز! وہ شرم سے چیخ اٹھی اور اس کے سینے پر روتی ہوئی ہاتھ مارنے لگی۔ بدتمیز نہیں، تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اس کی کلائیاں پکڑتا کہا لگا اٹھا۔ نہیں ہیں آپ میرے شوہر، بہت برے ہیں۔ وہ دانت پیستی اس کے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے مچل رہی تھی، پر بہت تیزی سے کبھی دایاں ہاتھ کر دیتا تو کبھی بایاں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کاٹنے کے لیے پھر بھی پھر گئی کہ یکدم اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ محبت کو احساس تب ہوا جب چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب تھا۔ منحوس مت کہا کرو خود کو، ایک دفعہ مسکرا دو، کتنے دلوں کو سکون پہنچ جائے گا۔ اور دلوں کو سکون پہنچانے والی منحوس نہیں، نیک بخت ہوتی ہے میری جھلی۔ وہ آہستہ سے کہہ رہا تھا اور آنکھیں میچے اس کے ایک بار پھر اتنے قریب آنے پر محبت بالکل خاموش تھی۔ اس واقعے کے چھائے دماغ پر طلسم میں اچانک اسے یاد آیا کہ آج ان کی پارٹی تھی اور فورن پارٹی بھی آنے والی تھی۔ آپ نہیں جا رہے ہیں پارٹی میں؟ اس نے بغیر اسے دیکھے پوچھا۔ سبیل اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے ہوئے مسکرایا اور سکون بھرا سانس لے کر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ کیسے جاؤں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ کیوں؟ محبت نے چونک کر وجہ جاننی چاہی اور نظریں حیرت سے اٹھائیں، تب ان آنکھوں کو خود پر مرکوز پا کر سٹ پٹا گئی۔ سبیل جی بھر کر محظوظ ہوا۔ جس محفل میں میرا یار نہیں وہاں میں کیا مچھر مارنے جاؤں؟ اس نے جل کر پوچھا۔ اسے اس کی بات سن کر اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک تو تم جتنا غصہ کرتی ہو اس سے ڈبل شرماتی ہو، میرے لیے بڑی مشکلات پیدا کرنے والی ہو لگتا ہے۔ اس نے صدا لگائی پر کوئی رسپانس نہیں۔ اچھا گھر چل رہے ہیں، میں ڈسچارج لے کر آتا ہوں، بھابھی وہیں آئیں گی تم سے ملنے۔ وہ آہ بھر کر دکھ بیان کرنے کے بعد فوراً رنجیدہ ہو گیا، مبادا کہ وہ جوتا ہی اچھال کر نہ مار دے۔ محبت نے گھور کر دیکھا، وہ ایک نظر اس پر ڈال کر روم سے باہر نکل گیا۔ میں آ گئی۔ اس کے جاتے ہی اس نے ابھی لب بھیجتے سکون کا سانس بھی خارج نہیں کیا تھا کہ چھپاک سے نینا اندر گھس آئی۔ سنا تھا لفٹ میں تمہیں آکسیجن ماسک میسر ہو گیا تھا، جس کی بدولت تمہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا یہ افواہ ٹھیک ہے یا عوام خواہ پاگل ہو رہی ہے؟ لو برڈز تو بیچارے شاید… کیا بکواس ہے نینا، ابھی وہ سر کھا کر گیا ہے اور اب تم شروع ہو جاؤ۔ محبت نے اس کی بکواس سنتے بلبلا کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، غالباً بھڑکنے والے کو چور کہا جاتا ہے۔ کہیں تم نے بھی تو کوئی چوری نہیں کی؟ وہ ڈھیٹ تھی، ایسے ہی تو اس کی دوست نہیں تھی، بہت برداشت کے بعد ہی تو اس نے یہ مقام پایا تھا۔ آنکھیں مٹکاتے وہ اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھتی کھلکھلائی۔ اب اگر تم نے بکواس کی نینو تو میں سچ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ محبت نے دانت پیس کر کہا۔ خون تو لگتا ہے تم کسی اور کا پی کر آئی ہو۔ وہ خبیث روح باز نہیں آئی، محبت نے سختی سے خود پر ضبط کیا۔ ویسے بتاؤ کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ میں بھی وہ کل جانے والی ہوں نا۔ اس نے دوپٹہ دانتوں میں پھنسا کر شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ محبت کو جھٹکا لگا۔ تم کمینی! وہ غصے سے چیختی تکیا اٹھا کر اسے مارنے لگی۔ یار ایسے بھڑک کیوں رہی ہو؟ صرف ایکسپیرینس کا ہی تو پوچھا ہے۔ اس نے کہا لگاتے چیئر چھوڑ کر مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ یا اللہ، میں اس لڑکی کا کچھ کر دوں گی۔ محبت نے اپنے بال نوچ لیے اور اس کی حرکت پر کھلکھلاتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ مجھے امید ہے محبت، اس حادثے نے تمہاری تھوڑی بہت سوچ بدل دی ہوگی۔ سونے کو چھوڑ کر ہیرے کی تلاش میں مت نکلنا۔ سونا ٹوٹ کر جڑ جاتا ہے، ہیرا ٹوٹ جائے تو ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جس سکون کو تم ہیرا سمجھ کر پیچھے بھاگ رہی ہو،
در حقیقت وہ لوگوں کی سیاہ زبانوں کے سانپ ہیں جو ہیرو کی روشنی خود پر لپیٹ کر تمہیں اپنی چکا چوند سے اپنی سمت کھینچنا چاہتے ہیں۔ ہیرا 4 دن کی روشنی ہے، پھر اندھیری رات، سونا جل کر بھی تمہارے لیے کندن بن جائے گا، آگ نہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے محبت پاش لہجے میں سمجھایا۔ وہ سر ہلا گئی۔ نینا کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ سمجھ تو رہی تھی۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ وہ اس کی دوائیاں اور بکے دیکھنے لگی۔ ٹھیک۔ اور تم تیار نہیں ہونے جا رہی؟ کافی دیر ہو گئی ہے، پارٹی میں نہیں جانا کیا؟ ارے یار دفع کرو پارٹیز کو، وہ تو فضولیات ہیں، ہوتی ہی رہیں گی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر ارینج کریں گے سر، شاندار سے افطار پارٹی۔ شاید وہ معذرت کرنے والے ہیں فورن پارٹی سے، اس نے کہا تو محبت چونک گئی۔ ایسے کیوں؟ انہوں نے اتنی محنت کی ہے اس پروجیکٹ پر، اوپر سے فورن پارٹی بھی شاید آ چکی ہوگی۔ ہم انہیں پک کرنے والے تھے، اب تو آ بھی گئے ہوں گے۔ اس طرح انوائٹ کر کے کینسل کرنا کتنا انسلٹنگ ہے۔ وہ پھر کیسے دیں گے پروجیکٹ ہمیں؟ ہاں وہ تو ہے، پر سر کے لیے تمہاری جان سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں، اس نے کہا۔ محبت لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ اب تم سب اپنی طرف مت لے جانا کہ تمہاری منحوسیت ETC کی وجہ سے، یہ اتفاق تھا، شاید ہماری کمپنی کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ جی توڑ کوشش کر رہے ہیں سارے ورکرز، صرف سیلری کے اضافے کی خوشی میں، اور تم کہہ رہی ہو کچھ نہ کہوں؟ محبت نے ناراضگی اور حیرت سے دکھ سے کہا۔ نینا نے گہرا سانس بھرا۔ دیکھو محبت، تمہیں میری قسم ہے، جاؤ اور تیار ہو جاؤ، فاسٹ۔ آج میں دیکھوں گی کہ تمہیں اپنی دوست سے کتنا پیار ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر سر پر رکھا، نینا کو چکرا کر رکھ دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ سر منع۔ تم جاؤ، تیار ہو جاؤ، سر سے میں بات کر رہی ہوں، جاؤ تم۔ اس نے اس کی چیخ بیچ میں کاٹ کر بیڈ سے اسے دروازے کی طرف دھکیلنے لگی۔ صاف کہہ دو، اب پرائیویسی چاہیے، دھکیل کیوں رہی ہو؟ وہ سنبھلتی غصے سے دانت پیس کر بولتی، محبت کو اور غصہ دلا گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے اور ناگواریت سے بولی اور اسے بازو پکڑ کر دروازے سے باہر کر دیا۔ جاؤ، تیار ہو جاؤ، مجھے ایک دم پٹاخہ لگنی چاہیے اپنی دوست، اس نے شرارت سے کہا۔ نینا چوکی۔ کیا تم؟ اس نے حیرت کے جھٹکے سے پوچھا۔ جی تم تیار ہو کر مجھے وہیں ملو، میں بھی آ رہی ہوں، اس نے کہتے دروازہ نینا کے حونقوں جیسی شکل پر بند کر دیا، اور گہرا سانس خارج کر کے مڑتی بیڈ کی سمت بڑھی ہی تھی کہ یکدم پھر سے دروازہ کھلا۔ تم؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب سامنے کھڑے بکھرے ہولیے سرخ آنکھوں والے سبیل آفاق کو دیکھا۔ اس حادثے نے دونوں کی حالت مضطرب کر دی تھی۔ محبت تو پردہ پوشی میں ماہر تھی، پر سبیل کی آنکھیں ساری کہانی بے چینی و بے سکونی سے سنا رہی تھیں۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ بیڈ پر بیٹھو، میں اپنی بیوی کو اٹھا کر لے جانے والا ہوں، اس نے حکم دیتے اپنے اگلے قدم کا اظہار کیا تو محبت بوکھلا گئی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ غصے سے ضبط کرتی ہوئی بولی اور پاؤں کی انگلیاں فرش میں کھپانے لگی تاکہ وہ اس میں چمٹ جائے اور وہ اسے اٹھا نہ سکے۔ تمہیں سن کر افسوس ہوگا، 4-5 سال پہلے ٹھیک تھا، پر اب نہیں ہوں، وہ سرسری سا بولا۔ محبت مٹھیاں بیچ گئی۔ فی سبیل اللہ نہ ہو تو، اس نے بڑبڑا کر اپنا دوپٹہ ڈھونڈنا چاہا۔ سبیل نے سائڈ ٹیبل پر رکھے بیگ سے محبت کا دوپٹہ نکالا اور اس کی سمت آیا، پر اتفاق سے نظریں اچانک اس پر لگے داغ پر پڑی تو لب بھینچ کر کچھ دیر انہیں دیکھتے رہا۔ اس زیرک نگاہ رکھنے والے کی آنکھوں سے کیسے بچتی کہ اس کی محبت کے دوپٹے پر لاتیں دی گئی ہیں۔ اس کا خون کھول اٹھا جیسے کسی نے شعلے ڈال دی ہوں اس کی رگوں میں۔ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، اس نے بات شروع کی۔ سبیل نے ناسمجھی سے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہیں تمہیں میری سانسوں کی طلب تو نہیں ہو رہی؟ وہ 2 قدم میں فاصلہ مٹا کر اس تک پہنچا۔ نہیں، میرا مطلب ہے مجھے کہیں باہر جانا ہے، یہاں گھٹن ہو رہی ہے، پارٹی میں چلیں؟ وہ گڑبڑا کر ہکلاتے ایک دم مدعے پر آئی۔ اوہ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اوکے چلیں، پر تمہاری طبیعت؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل، آپ دیکھ لیں میں چل رہی ہوں، میرا مطلب ایک دم فریش۔ وہ جلدی سے تصحیح کرتی مسکرائی۔ تمہیں انکار کیسے کروں؟ چلو، پر 20 منٹ وہاں پر گزار کر واپس آنا ہے، وہ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی شرٹ اور ہاتھوں سے اس کے دوپٹے کو صاف کرتا اٹھا کر اس کے سر پر اڑا دیا تھا۔ ایک بار پہلے بھی اس کی آبرو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی ہی سیاہ شال ڈھال بنی تھی۔
تمہاری بے حرمتی کرنے والوں کی میں آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ آہستگی سے سرگوشی میں اس کے کان میں کہتا یکدم اسے باہوں میں بھر کر اٹھا چکا تھا۔ سبیل، اس نے بکھرے تنفس کے ساتھ کہا، پر وہ کہاں سن رہا تھا۔ اس نے تو ڈاکٹر اور سسٹر کا بھی انتظار نہیں کیا، جو شاید الوداع ہی کہنے آئے تھے۔ محبت کو اس کا انداز کافی ناگوار گزرا، پر وہ کیا جانے وہ اس کے لیے کیسا جنون رکھتا تھا۔ اس کی گاڑی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ سوسائٹی میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی محبت کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ وہ مزے میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی، تو کوئی جاگنگ کے لیے تیار ہونے جانے لگی تھی، تو کوئی کچھ۔ محبت کو گاڑی سے باہر نکلتے سبیل کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ انہوں نے بڑے پیار سے اس کپل کو دیکھا تھا۔ دور سے ہی ان کی نظریں انہیں سراہ رہی تھیں۔ ان کی دعائیں تھیں کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی ساتھ رہے، پر محبت کے تیور بھی انہیں مشکوک لگ رہے تھے۔ وہیں مسز ذوالفقار بھی محبت کے جذبات سمجھ گئی تھی کہ محبت کو سبیل آفاق میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ البتہ وہ چاہتی تھی کہ محبت ایسی کوئی بے وقوفی نہ کرے جس سے سبیل سے اسے الگ ہونا پڑے، اور تھوڑا بہت تو اس کے انداز و اطوار سے بھی معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اسے سمجھا بھی چکی تھی، پر وہ ہمیشہ اپنے کرنے والی لڑکی کیا ان کی بات پر توجہ دے گی؟